बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब कहानी में आपको वेलकम किया जाता है। आज जिस कहानी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी, एक बेटी बाप और बेटे के आगे अपना सुहाग उजाड़ बैठती है। कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके खूबसूरत कहानियां बआसानी। कहानी का अनवान है बाप बेटा मेरे सुहाग का कातिल। चलें शुरू करते हैं कहानी। 10वीं जमात का इम्तिहान सर पर था और मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। अंग्रेजी और हिसाब में मुझे किसी ट्यूटर की ज़रूरत थी। इसी वजह से मैं इन दिनों बहुत घबराई हुई थी। एक दिन सामने वाली आंटी ज़हरा हमारे घर आई। उन्होंने देखा कि मैं अलजबरे के सवाल हल कर रही हूँ मगर दुरुस्त तरीके से नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अम्मी से कहा कि इसे मेरे पास रोज़ाना शाम को भेज दिया करो, मैं इसे हिसाब समझा दिया करूँगी। यूँ मैं रोज़ाना आंटी ज़हरा के घर जाने लगी। एक दिन बातों बातों में मैंने इनसे पूछा, आपके शोहर को क्या हुआ था? उनका इतनी कम उम्र में इंतकाल कैसे हो गया? तब उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। बोली, मैं इन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी। हमारा कॉलेज एजुकेशन कॉलेज कहलाता था और मुनव्वर मेरा हम फेलो था। वो नहायत खूबसूरत और नेक लड़का था। हम दोनों के दरमियान मुकाबला रहता था। कभी मैं फर्स्ट आती और कभी वो। इस तरह हम पढ़ाई के मैदान में हरीफ बन गए थे। जब मैं फर्स्ट आई तो मेरी सहेलियां खुश होती और इसे छेड़ती और जब वो फर्स्ट आता तो इसके दोस्त मुझे देखकर कुछ ना कुछ कहते और खुशी से तालियां बजाते। एक बार मैं बीमार हो गई। काफी दिनों के बाद जब कॉलेज गई तो देखा कि मुनव्वर उदास बैठा है। इसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही थी, जैसे मैंने ही वो बीमार हो गया हो। इसे देखकर मैं हैरान रह गई। तब मेरी सहेलियों ने बताया कि तुम्हारे ना आने से ये बहुत उदास हो गया था, ना पढ़ाई में दिल लगाता और ना किसी से हंसता बोलता था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ मेरा हरीफ नहीं बल्कि दिल ही दिल में मुझे पसंद करता है। मैं हैरान रह गई, मेरे ना आने से इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, जैसे मेरे जिस्म में इसकी रूह हो। हालांकि हम दोनों के दरमियान सलाम के सिवा कोई बात ना होती थी। इसी दिन पहली बार वो मेरे पास आया और मेरी खैरियत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि अब मैं ठीक हूँ। तब वो बोला कि अगर आप इस बार मेरे फर्स्ट आने के बाइस बीमार हुई हैं तो कोई बात नहीं, मैं हथियार फेंक रहा हूँ। अब मैं कभी फर्स्ट नहीं आऊँगा। आप ही अव्वल नंबर पर रहें, लेकिन खुदा के लिए अब बीमार ना होना। ये बात मुझे बहुत दिलकश लगी और मैं हंस दी। इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई, यानी जो तनाव हमारे दरमियान था वो ख़त्म हो गया। जब हमारे बीए के सालाना इम्तिहान ख़त्म हुए तो आखिरी पेपर वाले दिन उसने कहा, अगर मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूं तो तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं होगा? मैं तो खुद चाहती थी। मैंने कहा, जी नहीं, इसमें एतराज़ की क्या बात है। अगले ही दिन वाकई उसकी अम्मी हमारे घर आई। इतनी प्यारी हतून मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो नहायत खुश अखलाक थी। अम्मी ने भी इनको पसंद किया मगर मेरा रिश्ता देने से माजरत कर ली, क्योंकि अब्बू मेरा रिश्ता ताया अब्बू के बेटे के साथ तय कर चुके थे जो अमेरिका में रहता था। अम्मी ने बोला और बहुत समझाने की कोशिश की कि ये अच्छा खानदान है, आप इस रिश्ते पर गौर करें, मगर अब्बू कहने लगे कि तुम भी रवायती औरतों की तरह अपने जेठ और इनके बच्चों से हार रखती हो। तब अम्मी खामोश हो गई। मुनव्वर को जब मालूम हुआ कि इनकार हो गया है तो वो सदमे में चला गया। वो एक लायक तालिब इल्म था और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, मगर उसने सारे काम तर्क करके खुद को कमरे तक महदूद कर लिया।
جب اس کے ایک دوست نے مجھے فون کر کے اس کی حالت بتائی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک قابل طالب علم کا یوں ضائع ہو جانا افسوسناک بات تھی، مگر ادھر ابو کا ایک ہی بھائی تھا جو ان سے بڑے تھے، اور ان کا اکلوتا بیٹا طاہر امریکہ میں تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ تایا جان نے اسے پاکستان بلوایا۔ ابھی وہ پاکستان آیا بھی نہیں تھا کہ تایا جان میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ ابو نے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی، رونے کے سوا۔ میں منور کو بھی تک نہ بھول پائی تھی۔ کبھی کبھار ہماری فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ایک دن بھائی جان نے مجھے منور سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرا گھر سے باہر جانا اور فون پر بات کرنا بند کر دیا۔ امی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بہت دل گرفتہ ہو گئیں، کیونکہ نہ تو بھائی میرے جذبات کو سمجھتا تھا اور نہ ہی ابو کو میری خوشی کا خیال تھا۔ تایا جان منگنی کی تیاری کر رہے تھے کہ طاہر صاحب پاکستان تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ ایک میم بیوی اور 2 بچے بھی تھے۔ یوں ان سب کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی، مگر میرا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ طاہر شادی شدہ نکلا۔ وہ شروع ہی سے مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھا۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بہانے دراصل گھر گرہستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ابو جان نے پہلے تو تایا جان سے سخت جھگڑا کر لیا، پھر نہ جانے دونوں بھائیوں کی لڑائی میں صلح کا کون سا راستہ نکل آیا، دونوں ایک ہو گئے۔ تایا جان نے ابو سے کہا کہ یہ میم یہاں نہیں رہے گی، کیونکہ اس ملک میں اسے اپنے ملک جیسی سہولتیں میسر نہیں ہوں گی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ تم شادی کی تیاری کرو۔ جب ابو نے امی کو بتایا کہ میں زہرا کی شادی طاہر سے کر رہا ہوں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے کی محبت میں تم اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اس کا شادی شدہ ہونا، 2 بچوں کا باپ ہونا بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گی، چاہے تم مجھے طلاق ہی کیوں نہ دے دو۔ امی اور ابو کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی۔ آخرکار امی ہار گئیں، کیونکہ ابو نے امی کو طلاق دینے کے لیے کاغذات بھی تیار کر لیے تھے۔ اب امی نے ایک نیا فیصلہ کر لیا۔ وہ ظاہری خوشی دکھا رہی تھی، میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں، لیکن درے پہر میرے نانا اور بڑے ماموں سے مسلسل رابطے میں تھی۔ ایک دن وہ چپ چاپ ماموں کے ہمراہ منور کے گھر گئیں اور نہ جانے کیسے انہیں منا لیا۔ دراصل منور کے والد نہایت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے امی کی مجبوری اور سچائی کو سمجھا اور اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ یوں امی ایک دن مجھے لے کر شادی کے کپڑے سلوانے بازار گئیں اور گھر میں بتایا کہ شادی کی شاپنگ کرنی ہے، لیکن وہ ماموں کے گھر چلی گئی اور وہاں میرا نکاح منور سے ہو گیا، جس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ نکاح کے بعد امی مجھ کو چھوڑ کے چلی گئی اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئی کہ اگر زندگی رہی تو تم سے ضرور ملوں گی، اور اگر مر گئی تو مجھے یاد رکھنا، لیکن کبھی اپنے باپ کے گھر لوٹ کر مت جانا، کیونکہ وہ تم کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھ کو اپنا زیور اور کچھ رقم دی۔ میں اور منور اسی دن کراچی روانہ ہو گئے۔ منور بہت خوش تھا۔ ہم کچھ دن ان کے تایا کے گھر رہے، پھر اس کو ملازمت مل گئی تو ہم نے کرائے کا گھر لے لیا۔ 1 سال کے بعد خدا نے مجھ کو پیارا سا بیٹا دیا۔ ادھر امی میرا نکاح کرنے کے بعد گھر گئی تو ابو نے پوچھا زہرا کہاں ہے؟ امی نے بہانہ کیا کہ ماموں کے گھر ہے، آ جائے گی۔ اسی شام وہ مجھے لینے کے بہانے وہ دوبارہ نانا ابو کے گھر آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب حالات کا اکیلے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، اور میرا موجود نہ ہونا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جب ابو کو پتا چلا کہ امی میکے گئی ہوئی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تب انہوں نے نانا نانی پر دباؤ ڈالا کہ زہرا کو میرے حوالے کر دو، ورنہ نانا جان نے ابو کو بہت سمجھایا کہ زہرا ہمارے پاس نہیں، لیکن
جہاں ہے محفوظ ہے۔ مگر ابو نہ مانے۔ وہ بولے اگر آپ نے میری بیٹی کو کہیں چھپایا ہوا ہے اور اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں سب کو ختم کر دوں گا۔ میرے نانا جان کی کافی پہنچ تھی اور واقفیت تھی۔ انہوں نے چند بااثر لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ میرے داماد مجھے ایسی دھمکیاں دے رہا ہے اور زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتا ہے جو پہلے سے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ ادھر ابو نے سب کو کہہ دیا کہ اگر انہوں نے میری بیٹی کو میرے حوالے نہ کیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میرے ننیال میں سے پھر بھی ابو کو کسی نے کچھ نہ بتایا، مگر انہیں پتا چل گیا کہ میرا نکاح منور سے ہو چکا ہے اور اس میں امی بھی شریک ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے 1 طلاق لکھ کر امی کو بھیج دی اور 2 طلاقیں نہ دیں اور امی اور میرے سسرال والوں پر اغوا کا پرچہ کروا دیا، لیکن امی کے بیان کے وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کی رضامندی سے کیا ہے۔ FIR ختم ہو گئی۔ اسی دوران خدا نے میرے گھر ایک اور پھول کھلا دیا۔ اب میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ جب بیٹی تیسرے سال میں تھی تو میری ساس نے ایک خط لکھا، آپ لوگ گھر آ جائیں کیونکہ منور کے بابا جان بیمار ہیں۔ ہم واپس گھر پہنچے۔ منور کے والد واقعی کافی بیمار تھے۔ ہم دونوں نے ان کی بہت خدمت کی مگر ان کی زندگی کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ وہ انتقال کر گئے۔ ان کے بعد میری ساس اکیلی رہ گئی تھی، اسی لیے ہم واپس کراچی نہیں گئے۔ جب امی کو پتا چلا کہ میں واپس آ گئی ہوں تو وہ اور نانی مجھ سے ملنے آئی اور تمام حالات بتائے۔ امی اب بھی نانا کے گھر ہی رہ رہی تھیں کیونکہ ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ جب میرے والد کو معلوم ہوا کہ ہم واپس آ گئے ہیں تو وہ خود مجھے لینے آ گئے۔ بھائی اور ابو نے مجھ سے، منور سے اور میری ساس سے معافی مانگی کہ ہم غلطی پر تھے۔ کہا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہم سے دور ہو گئی۔ اب ہم صلح کرنا چاہتے تھے۔ میری ساس تو سیدھی سادی خاتون تھی، انہوں نے فوراً صلح کر لی۔ میں اور منور ابو کے گھر جا کر بہت خوش تھے۔ والد کے گھر ہماری بہت خاطر تواضع کی گئی۔ میرے بھائی کی بیوی بانو بہت ہی خوبصورت، خوش مزاج خاتون تھی، دوسروں کے دلوں میں فوراً جگہ بنا لینے والی۔ یہ بھائی کی پسند کی شادی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہی باپ ہے جو کبھی میری پسند پر مرنے مرانے پر اترا ہوا تھا۔ میں نے ابو سے کہا امی کو دوبارہ گھر لے آئیں تو وہ مان گئے اور کہا کہ کل ہی جا کر لے آؤں گا۔ شام کو جب ہم واپس جانے لگے تو ابو نے کہا کہ آج رات یہیں رک جاؤ، مگر میں نے بچوں کی مجبوری بتائی، وہ میرے بغیر نہیں رہتے۔ میں نے وعدہ کیا کہ ہم کل آئیں گے اور بچوں کو بھی ساتھ لائیں گے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں منور کی طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے بھی چکر آنے لگے۔ منور سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ میں نے ان سے گاڑی لے لی اور خود چلانے لگی، مگر مجھے بھی نہیں معلوم کیا ہو گیا تھا۔ کانوں سے شائیں ہونے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں نیم فنودگی میں چلی گئی۔ میں نے منور کی طرف دیکھا تو وہ بھی مکمل بے ہوش تھا، ان کی گردن ایک طرف ڈھڑک چکی تھی۔ میں نے گاڑی ایک محفوظ جگہ پہ روکنے کی کوشش کی مگر میرے حواس نے ساتھ نہ دیا اور پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں گونگی اور بہری ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں خبر کہ منور کا جنازہ کب اٹھا اور کب اس کو دفنایا گیا۔ پولیس اپنا کام کر رہی تھی کیونکہ ڈاکٹروں نے رپورٹ سے بتایا تھا کہ منور اور مجھ کو کھانے میں کوئی نہایت زہریلا زہر دیا گیا تھا۔ اس میں کیا شک کہ ماؤں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے اور منور تو میری ساس کی جان تھا۔
انہوں نے میرے والد پر الزام لگایا کہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ پولیس نے ابو اور بھائی کو پکڑ لیا۔ دوران تفتیش پتہ چلا کہ منور اور مجھے بھائی کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا۔ تایا جان جو پہلے تو ابو سے ناراض تھے، انہوں نے بھائی اور ابو کو بچا لیا، مگر میری ساس یہ صدمہ نہ سہ سکی اور چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئیں۔ تایا ابا نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے باپ یا بھائی کے خلاف گواہی دی تو تمہارا اور تمہارے بچوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ میں بے بس ہو چکی تھی، ان کے دباؤ میں آ گئی۔ بظاہر میں نے ان کو عدالت میں معاف کر دیا، لیکن اپنا اور منور کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ ضرور انصاف کرے گا۔ آج میرا دن کیسے گزر رہے ہیں یہ میں جانتی ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میں آج کل کی لڑکیوں سے کہوں گی کہ محبت میں ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں تاکہ ایسے مسائل پیدا نہ ہوں جن سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بچے عائشہ اور کاشف جب بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے والد کو کیا ہوا تھا تو میں صرف یہی کہتی ہوں کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ پہلے دونوں بچے کبھی اپنے نانا اور ماموں کے بارے میں پوچھتے تھے، مگر اب نہیں پوچھتے۔ میرے والد صاحب کا فالج ہو چکا ہے، وہ بول سکتے نہیں اور نہ کچھ کھا پی سکتے تھے۔ گھر پر ان کی بہو کی نگرانی میں جب اس کا دل کرتا ان کو کھانا کھلا دیتی، ورنہ ایسے ہی پڑے رہتے، اور ان کو بہت کم کھانا دیتی تھی۔ ان کی حالت بھی بہت خراب تھی اور صاف ستھرائی بھی نہیں کرتی تھی۔ ہمیں جب یہ سب باتیں اپنی پرانی ملازمہ سے پتہ چلی تو امی سے نہ رہا گیا۔ وہ گھر گئیں اور ابو کو نانا جان کے گھر لے آئیں اور خود ان کی خدمت کرنے لگی۔ جب ابو کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو امی مجھ کو ان کے پاس لے گئیں اور زہرا بیٹی، انسان کسی نہ کسی بے انصافی کی وجہ سے خدا کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہارا باپ جو تمہیں برباد کرنے والا تھا اب خدا کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ تم اب ان کو معاف کر دو، شاید خدا اس کی مشکل آسان کر دے۔ تب میں نے دل سے اپنے باپ کو معاف کر دیا اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی ان کو معاف کر دے۔ ابو کی وفات کے بعد امی کو میں مستقل اپنے پاس لے آئی، کیونکہ ان کا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ بھائی تو بیگم کے ساتھ خوش تھے اور ہمارا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آنٹی کی کہانی سن کر میں سکتے میں آ گئی، جو مجھ کو سمجھا رہی تھی کہ کالج میں بس تم اپنی پڑھائی سے کام کرنا اور کسی سے محبت کے چکر میں نہ پڑنا۔ میری زندگی اور مجھ سے سبق سیکھو، محبت بہت کم لوگوں کو خوشی دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اس جرم کی بڑی گہری سزا دیتے ہیں۔ آنٹی زہرا آج کل ٹیچر ہیں، کچھ منور مرحوم کی جائیداد ہے جن سے ان کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کون سا بھائی اور باپ ہے جو اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ بھائی تو بہنوں پر جان قربان کر دیتے ہیں، یہ کیسا بھائی تھا جو بہن اور اس کے سہاگ کی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی اور کچھ سبق بھی ملا ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، اسی کے ساتھ کتاب کہانی کو اجازت دیجیے۔ بہت جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔